अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज आपका सबक स्टार्ट करते हैं। सूरह बकरा की आयत नंबर 95 से शुरू होगा। तो ये आपके सामने आयत है जो आपका पिछला सबक हमने पढ़ा था। इसमें अल्लाह ताला ने यहूदियों का जिक्र किया है, उनकी आदात का जिक्र किया है। और आजकल जो हमारे हालात हैं उसके अंदर सियासी, मुआशरती, सकाफती, इसी तरह इल्मी लिहाज से हमें बहुत ज़रूरत है इस अमर की कि हम अपने आप को मुमताज़ बनाएं और हमें पता हो कि मुमताज़ कैसे किया जाएगा। हमें यहूदियों और ईसाइयों की खसलतों से अपने आप को बचाने के लिए ज़रूरी है कि हमें पता हो कि यहूदी और ईसाई क्या किया करते थे या क्या करते हैं, ताकि हम उनसे ना मुमताज़ रह सकें। इस वक्त चूँकि हम गुलाम बन चुके हैं, काफ़ी अरसे से गुलामी के अंदर हैं। और आपने बनी इसराइल की तारीख पढ़ी है सूरह बकरा में कि गुलामी की वजह से उनके अंदर कई बुरी आदत पैदा हुई थी। तो ये गुलामी जो है ना बहुत सारी बुरी आदत भी पैदा कर देती है। और ये मुसलमान चूंकि इस वक्त कुरान और सुन्नत से दूरी की वजह से गुलाम बने हुए हैं, लिहाजा सियासी तौर पर, मुआशरती तौर पर, समाजी तौर पर उन्होंने कई ऐसे रवैये अपना लिए हैं जो यहूद और नसारा से लिए गए हैं। और अल्लाह ताला ने हमें यहूद और नसारा की मुशाबहत से मना फरमाया है। उसमें से कुछ मुशाबहत की चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते आपने सुनी है कि वो सारे गुनाहों के बावजूद ये समझा करते थे कि जन्नत हमारे लिए। एग्जैक्टली आज मुसलमान भी सारे गुनाह करने के बावजूद, हत्ता के शिरक जैसे गुनाह में मुलव्वस होने के बावजूद ये समझते हैं कि आखिरत मेरे लिए है और मुझे अल्लाह ने कामयाब करना ही करना है। तो इस तरह के जो उम्मी अनपढ़ लोग हैं कि ला यालमून अल किताब इल्ला अमानिया व इन्हुम इल्ला यज़ुन्नून, सिर्फ अपना गुमान रखा हुआ और गुमान के मुताबिक चल रहे हैं। तो गुमान रखने से मना किया गया, बुरा गुमान रखने से, बगैर वजह के अपनी मर्जी से गुमान बना रहे आते। तो यहूदो नसारा की मुशाबहत से बचने के लिए ये आयात पढ़ना बहुत। तो कहते थे कि दुनियावी जिंदगी के बाद जो आखिरत की जिंदगी है वो सिर्फ हमारे लिए है, खालिसतन मिन दूनिन नास, और अल्लाह ताला लोगों को उसमें से कुछ अता नहीं करेगा, सिर्फ हम ही जन्नत में जाएंगे, कोई और जन्नत में दाखिल नहीं। तो अल्लाह फरमाता है फतमन्नवुल मौत, इनसे पूछो कि मौत की आरजू करे, इन कुंतुम सादिकीन। फरमाया वलन यतमन्नऊ, सूरह जुमा में भी फरमाया वला यतमन्नऊनहु अबदन बिमा कद्दमत अयदी, वलन यतमन्नऊ, हरगिज़ ये इसकी तमन्ना नहीं करेंगे, हरगिज़ ये इसकी तमन्ना नहीं करेंगे। कभी सवाल ही पैदा नहीं होता कि इसकी तमन्ना कर जाएं। बीमा कद्दमत अयदीहिम, वजह जो इनके हाथों ने आगे भेजा हो। आपको मालूम है आपके हाथ कमाई करते हैं, और अक्सर आपको मालूम है कि आदमी अपने हाथों की कमाई खाता है। हाथ से लिखता है, हाथ से कारीगरी करता है, हाथ से कपड़े सीता है, हाथ से बाल काटता है, हाथ से आर्टिकल लिखता है, हाथ से पढ़ाता है। इसी तरह अक्सर काम आप हाथ से करते हैं। ये या कि अक्सर काम हाथों से किए जाते हैं। तो जो इन्होंने आगे भेजा, वो आगे क्या भेजा हुआ है? आगे इन्होंने सूद का हलाल होना भेजा हुआ है, नबियों को कत्ल करना भेजा हुआ है, शरीयत को खुद बनाकर लोगों को आगे पेश करना भेजा हुआ है। ये किस तरह मौत की आरज़ू कर सकती है? इन्हें मालूम है अंदर से कि अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन हमें ज़लील और रुसवा कर देगा, जिस तरह वो दुनिया में कर रहा है। तो फरमाया वलन यतमन्ना हुआ बदन, ये हरगिज़ इसकी तमन्ना नहीं करेंगे बिमा क़द्दमत अयदीहिम, उसकी वजह से जो इन्होंने आगे भेजा हुआ है। वल्लाहु अलीमुन, और अल्लाह ताला ज़ालिमों को खूब जानते हैं। नीचे आप देख सकते हैं अब्दुल्लाह बिन यहूदियों ने कहा कि हमारे साथ ना मुबाहिला कर लो, इब्ने अब्बास ने फरमाया। तो यही दावत उन्हें सूरह जुमा में भी जो मैं आपको आयत पढ़ी है वला यतमन्नूनहु अबदन बिमा क़द्दमत अयदीहिम। इस तरह नजरान के ईसाई बड़े मशहूर हैं, उनको भी दावत मुबाहिला दी गई थी। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, फरमाया कि आओ हम मुबाहिला करते हैं, तुम अपनी बीवियों को ले आओ, अपनी बीवियों को ले आते हैं, अनफुसना व अनफुसकुम, सबको ले आओ, और फिर हम मुबाहिला करते हैं कि जो दुरुस्त है वो बच जाए, जो दुरुस्त है वो नहीं है वो जलीलो ख्वारों के बच। लेकिन यहूदी भी ईसाइयों की तरह झूठे हैं, आपको मालूम है। फर्क थोड़ा सा रवैयों का जरूर है कि यहूदी अपने दीन में ज्यादा सख्त है, अपनी रिटाई में ज्यादा सख्त है, और ये अपने दीन को छोड़ना पसंद नहीं करते, जबकि ईसाइयों के अंदर जो है वो कन्वर्जन रेट जरा ज्यादा है, क्योंकि जरा नरम दिल हुआ करते हैं। बहरहाल लेकिन हैं झूठे दोनों। और मैं वाला ताजिदन्नहुम, यकीनन आप पाएंगे इनको, अहरसन नासी, लोगों में से सबसे ज्यादा हरीस, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ग्रीडी, ग्रीड इनके अंदर बहुत ज्यादा है, हिर्स इनके अंदर बहुत ज्यादा है। तो हिर्स जो है ये एक ऐसी चीज है कि जिसके कुछ मुस्बत पहलू हैं, कुछ मनफी पहलू हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह फरमाता है हरीसुन अलैकुम, कि मेरा नबी बड़ा हरीस है, अलैकुम तुम्हारे बारे में, बिल मोमिनीना रऊफुर रहीम। वो आपकी हिर्स क्या है? आपकी हिर्स ये है कि पूरी कायनात जो है मेरे सारे मानने वाले वो जन्नत में दाखिल हो। हमारी हिर्स ये होनी चाहिए कि हम मैक्सिमम दीन पर अमल करें, दीन की बात करें, दीन को आगे पहुंचाएं, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजारें,
دین کے مطابق ہمارے فیسٹیولز ہوں، دین کے مطابق ہماری سیلیبریشنز ہوں، دین کے مطابق ہماری سوروز ہوں، دین کے مطابق ہمارے گریفز ہوں، ہمارے غم دکھ درد خوشیاں غمیاں ساری دین کے مطابق ہوں. ہمیں یہ حرص ہونی چاہیے. ہم حریص ہوں، جس طرح حریص ہم ہوتے ہیں نیگیٹو معاملات میں. اگر سوٹ سستا مل رہا ہے تو ہم لائنوں میں کھڑے ہو کے خریدتے ہیں، قرضہ لے کر خریدتے ہیں کہ بعد میں موقع نہیں مل رہا، ونٹر سیل ہے، سمر سیل ہے، 40% آف ہے، 43% آف ہے، 23 مارچ 24 14 اگست کے بعد. پھر فرمایا اللہ حیاتن. حیاتن کا لفظ اب واعظ کر رہے ہیں کہ صرف حیات، زندگی اچھی بری گزرے اس سے ان کو پرواہ نہیں ہے، صرف حیات. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن مجید میں آپ کو پتا ہے چیزوں کے مثبت اور منفی پہلو ہوا کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں اولاد اگر نیک ہو سکتی ہے تو کیا اولاد نافرمان نہیں بن سکتی؟ بتائیں جی کلاس. بن سکتی. اچھا، دوسری وہ جہاز یا وہ گاڑی آپ نے 22 23 25 40 لاکھ کی خریدی ہے، بڑی زبردست ہے، بڑی نرم سیٹیں ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے بعض اوقات گاڑی جو ہے وہ موت کا پیغام بن جائے کرتی ہے. کیا خیال ہے؟ یس سر، وہ ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، جہاز گر سکتا ہے. وہی سوئی گیس جو آپ کے گھر کے لیے بہت ضروری ہے، جسے آپ نے کنیکشن لیٹر لے کے لگوایا ہے، کنیکشن لیا ہے، اس کے پیسے جمع کروائے ہیں، اس کا آپ کو کنیکشن لیٹر آیا 6 ماہ کے بعد لگی ہے. آپ نے سارا کام کیوں کیا ہے؟ کیوں پیسے جمع کروائے ہیں؟ کیوں ڈیمانڈ نوٹس جمع کروایا ہے؟ بتائیے. گیس پہ آگ لگ سکتی ہے اور گھر تباہ ہو سکتا ہے. نہیں، آپ نے تو اس لیے لگوائی نا کہ میں کھانا پکاؤں گا، اس لیے لگوائی نا یس آپ. سر. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو گیس ہے میرے لیے اللہ نہ کرے کسی کے لیے موت کا پیغام بھی بن سکتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جب بھی اللہ سے دعا کرتے ہیں تو یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ. اس کا مطلب ہے اولاد ہے، کمرہ ہے، بیوی ہے، بچے ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے. اللہ ہمیں ان چیزوں سے بہتر رزلٹ دے، کیونکہ یہ بعض اوقات غلط رزلٹ بھی دے دیتے. بعض اوقات آپ کی اولاد غلط رزلٹ دیتی ہے، آپ کا مکان غلط رزلٹ دے دیتا ہے، آپ کا کاروبار غلط رزلٹ دے دیتا ہے. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جو میں نے گاڑی خریدی ہے، یا اللہ یہ حسنہ بنے میرے لیے، ایکسیڈنٹ نہ ہو اس کا، اس سے میں غلط کام نہ کروں، یہ مسجد کی طرف جائے، یہ نیکی کے کاموں کی طرف جائے. کیونکہ بعض گاڑیاں آپ کو پتہ ہے اللہ کی نافرمانی میں استعمال ہوتی ہیں اور بعض اللہ کی فرمانبرداری میں استعمال ہوتی ہے. اس کا واضح اللہ تعالیٰ نے جو آئے تھے ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اس سے جو پہلے آئے تھے وہ کیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں رب آتینا فی الدنیا، وہ کہتے ہیں دنیا دے، کوئی حسنہ کی شرط نہیں لگاتے، بس دنیا چاہیے، چاہے بری ہے بری ہے، جوئے سے پیسے آ جائے، حرام سے آ جائے، ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے تو کھانا ہے. تو یہ یہودیوں کا شیوا ہے. وہ کیا کہا کرتے تھے کہ ہمیں حیات چاہیے. اب حیات یا زندگی اس کے اچھے اور برے ہونے سے ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی، اچھے ہے یا برے، عذاب ہے یا ثواب ہے. بس انہیں یہ تھا کہ زندگی ہونی چاہیے، چاہے عزت کی ہو چاہے ذلت کی ہو، بس. اب آپ کو معلوم ہے کہ جانور کے اندر بھی فرق ہے. بعض جانوروں کی زندگی ذلت والی ہے، کتے کا لفظ کوئی اپنے لیے پسند نہیں کرتا، ایک کتے کی زندگی ہے. ایک آپ دیکھتے ہیں بکرے اور بکری کی زندگی ہے. بتائیے دونوں میں سے کس کی زندگی بہتر ہے؟ جی اللہ تعالیٰ نے کتے کی مثال دی نا قرآن مجید کے اندر، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بکرے کو حلال کر دیا ہے. آپ جانتے ہیں بکرا آپ کتنے شوق سے لے کر آتے ہیں، اور اس کے اندر ایک برکت اللہ نے رکھ دی ہے. اور کتے کا لفظ کوئی آدمی اپنے لیے پسند نہیں کرتا. یہ فرق ہے. ہمیں حیات کون سی چاہیے؟ ہمیں زندگی کون سی چاہیے؟ جی بتائیں کلاس، کون سی زندگی ہونی چاہیے ہماری؟ کیسی ہونی چاہیے؟ جو اچھی ہو، حسنہ ہو، جو حسنہ ہو، جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہو. ہمیں یہ ذلت والی زندگی نہیں چاہیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ سب سے زیادہ حریص ہیں صرف دنیاوی زندگی پر، بس دنیاوی زندگی چاہیے، دنیاوی زندگی. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یہ زندگی میں، زندگی کی دوڑ کے اندر، اس کی اس کے اندر مشرکین سے بھی آگے. ٹھیک ہے جی. اور آپ کو معلوم ہے زندگی لمبی بھی ہو جائے مگر اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی. آخر کار انسان نے پکڑے جانا ہے. آخر کار زندگی کا 3 مقامات پہ اللہ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورهم یوم القیامۃ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون. اللہ فرماتا ہے کہ ختم تو ہونی ہے. 3 گھنٹے لے لو، 5 گھنٹے لے لو، 10 گھنٹے لے لو، 1000 سال ہو، 900 سال ہو، آخر ختم ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. اور پھر فرمایا وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنتَ مِنْهُ تَحِيدُ. کہ یہ دنیاوی زندگی ختم ہو گئی، موت کی بے ہوشی آ گئی، اور یہ وہ چیز ہے جس سے تو بھاگا کرتا تھا.
اور فرمایا کہ اینا ما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، ٹھیک ہے جی، کہ تم بڑے بڑے قلعوں میں قید ہو جاؤ، ایٹما اثر نہ کرے، زلزلہ اثر نہ کرے، لیکن موت میری وہاں پر بھی آ جائے گی۔ فرمایا یود احدہم، ہر ایک ان میں سے چاہتا ہے، لو یعمر، کہ اسے عمر دے دی جائے، الف سنۃ، 1000 سال کی۔ اب 1000 سال کی گناہوں والی عمر چاہیے یا 50 سال کی نیکی والی چاہیے، یہ آدمی نے خود فرق کرنا ہے۔ لو یعمر الف سنۃ، کہ اسے عمر دے دی جائے 1000 سال کی۔ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اگر وہ عمر دے بھی دیا جائے تو وہ عمر اس کو عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آخر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو گرفت کر لینی ہے، ان کو پکڑ لینا ہے، اور ان کی جو جتنی زیادہ لمبی عمر ہوتی جائے گی، گناہ بڑھتے جائیں گے، جب گناہ بڑھتے جائیں گے تو ان کی سزا بھی بڑھتی جائے گی۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے؟ ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے، تمہیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا۔ ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ سورہ لقمان کی آخری آیت میں، سورہ لقمان کی آخری آیت میں اللہ وحدہ لا شریک نے کیا فرمایا ہے کہ 5 علم ہے جو تمہیں دیے ہی نہیں گئے۔ ایک قیامت کا علم ہے، اور ایک غیث بارش کا علم ہے، اس کے بعد ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، اس کے بعد کل آدمی کیا کرے گا، اور اس کے بعد کہاں مرے گا، کسی کو علم نہیں ہے۔ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم نیکی کے کام کریں، تاکہ جب بھی موت آئے ہم نیکی کے کام کر رہے ہوں، نیکی کے کام میں مشغول ہوں، نہ بھی مشغول ہوں تو کم از کم ہماری نیت نیکی کی ہو۔ تو فرمایا واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے بما یعملون، جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا قل من کان عدوا لجبریل، فرمایا اب جو اللہ تعالیٰ کے نبی کو اللہ فرماتا ہے کہ آپ اسے کہہ دیجیے جو جبرائیل کا دشمن ہے۔ اب آپ کو پتا ہے یہودی جو ہے نا جبرائیل کے دشمن تھے، وہ کہتے تھے کہ یہی وہ فرشتہ ہے جو ہمارے اوپر عذاب لے کر آتا ہے، اور یہی وہ فرشتہ ہے جو ہمارے اوپر دشمنوں کو غالب کرتا ہے۔ تو عبداللہ بن سلام کا جو واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، عبداللہ بن سلام نے جب مدینہ میں آپ کو عبداللہ بن سلام کا علم ہے؟ کون ہے عبداللہ بن سلام؟ پتہ ہے جی کلاس میں؟ وہ صحابی رسول تھے کہ جن کا ایک واقعہ تھا مشہور کسی یہودی کے ساتھ۔ یہ عبداللہ بن سلام نا بہت بڑے یہودی عالم تھے، یعنی کہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، پورے مدینہ میں ان کا نام تھا، یہ تورات کے انجیل کے بہت بڑے عالم تھے، اور یہ اسلام لے آئے تھے۔ تو وہ نا جب ان کو پتہ چلا تو وہ باغ میں میوے چن رہے تھے، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کر 3 باتیں پوچھی، اور وہ 3 باتیں ان کو معلوم تھا کہ وہ نبی کے علاوہ کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے پوچھا قیامت کی پہلی نشانی کیا ہے، ایک انہوں نے یہ پوچھا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بہشتی لوگ بہشت میں یعنی کہ جنت میں جا کے سب سے پہلے کیا کھائیں گے، اور تیسرا پوچھا کہ بچہ جو ہے وہ اپنے ماں باپ سے صورت میں کیوں ملتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ ابھی جبرائیل نے مجھے یہ باتیں بتائی ہیں۔ تو ابن اسلام عبداللہ بن سلام نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی، انہوں نے کہا سارے فرشتوں میں وہی تو یہودیوں کا دشمن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں، اور یہودی چونکہ اللہ کے حکم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لہٰذا یہودی جبرائیل کو اپنا دشمن اس طرح ہی سمجھتے تھے جس طرح چور اور ڈاکو تھانے دار کو یا چوکی دار کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اب آپ بتائیے چوکی دار جو ہے یہ اچھا کام کرتا ہے، چوکی دارہ کرنا، گارڈ کرنا کسی علاقے کو اچھا کام ہے یا برا کام ہے؟ اچھا کام ہے اگر وہ جگہ اچھا اچھی ہو تو۔ جی وہ جگہ بڑا اچھا ہے جی، چوکی داری ہے، میں بڑا سیف ہوں چوکی دار، لیکن آپ پتہ ہے آپ کو معلوم ہے چور اور ڈاکو کو چوکی دار پسند نہیں ہوتا، بتائیے کیوں نہیں پسند ہوتا؟ کیونکہ وہ اس کے کام میں خلل ڈالتے ہیں نا۔ جی خلل ڈالا یہودیوں کو، اس لیے جبرائیل تو وہی لے کر آ رہا ہے، جبرائیل تو اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے جو بہت بڑے عالم عیسائیوں کے تھے نا، ورقہ بن نوفل، یہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ ورقہ بن نوفل کا قصہ کتاب الایمان بخاری کی پہلی جلد کے ذریعے موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوا نام ورقہ بن نوفل کا؟ جی ہاں۔ اچھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہلی وہی نازل ہوئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام گھبرائے ہوئے آپ اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فرمایا زمبیلونی لمبا واقعہ۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے کے لگے، آپ نے فرمایا کہ انی خشیت علی نفسی، مجھے ڈر پڑ گیا اپنے بارے میں کہیں میں ہلاک نہ ہو جاؤں، کیونکہ میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بڑی اشارت دی کہ نہیں
इन्नका लतहमिलुल कल्ला व तकरीउज़ ज़ईफ़ा व तुईनु अला नवाइबिल हक़, आप तो लोगों का बोझ उठाने वाले, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। तो वो आपको लेकर गई अपने चचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास, जो तौरात और इंजील के बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने फिर ये ना ये कहा था कि हाज़न नामूस अल्लज़ी उनज़िला अला मूसा, ये जो आप जिसकी बात कर रहे हैं ना, कि जो इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ लेकर आया है, ये जो आपने हुलिया बताया, ये वही नामूस, वही फरिश्ता है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे भी नाज़िल होता था। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम का एक नाम नामूस भी है, एक नाम रूह भी है, एक नाम रूहुल अमीन भी है। तो ये ना यहूदी अपनी करतूतों की वजह से जिब्राईल के दुश्मन थे। तो फ़इन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका, अल्लाह फरमाता है जिब्राईल ने तो उसको नाजिल किया अला क़ल्बिका, आपके दिल पर। इस आयत से ये मसला वाज़ेह होता है कि कुरान मजीद जिब्राईल लेकर आए हैं, और जिब्राईल लेकर आए, और कुरान कहाँ नाजिल हुआ, महल्ले वही क्या है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का दिल। महल का मतलब होता है स्पेशल प्लेस। जिस तरह आप एयरपोर्ट पे आप जानते हैं जहाज खड़े होते हैं, टर्मिनल बने होते हैं, इसी तरह बस टर्मिनल है, वहाँ पे बस खड़ी होती है। इस तरह आप देखते हैं मेट्रो स्टेशन बने हुए मेट्रो बस के, वहाँ पे मेट्रो बस खड़ी हो जाती है। एग्जैक्टली ऐसे ही कि आपका जो दिल है, ये महबत वही है, वही जो है वो दिल पे नाजिल होती है, और सबसे बेहतरीन दिल पे नाजिल हुई है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल। तो फरमाया वो आया किस तरह है, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। ये यहाँ पर जिब्राइल की खुसूसियत है, और आम तौर पर भी अल्लाह फरमाता है कुरान मजीद के अंदर कि अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये जो फरिश्ते हैं, ये अल्लाह की नाफरमानी नहीं करते, व यफअलून, वो वही करते जो उनको हुक्म दिया जाता है। तो जिब्राइल को हुक्म दिया गया, वही लेकर जाओ, वही लेकर आ गए वो, मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि। और फरमाया कि ये जो किताब है, ये जो पैगाम है, ये जो कुरान है, ये जो वही है, ये जो आखिरी किताब है, ये तो तस्दीक करने वाली है उस चीज़ की जो पहले से मौजूद है। व हुदन, ये हिदायत भी है, व बुशरा, और ये खुशखबरी भी है। बुशरा बशर से है, बशर का मतलब होता है जिल्द। आपको पता है जब खुशखबरी मिले तो आदमी की जिल्द पर उसका असर बरामद होता है, रोंगटे उसके खड़े हो जाते हैं, और उसका जिस्म जो है ना, खुशखबरी जब सुनता है तो उसके जिस्म के अंदर अजीब सी ना कैफियत पैदा हो जाती है जानी की। मैं जल्दी से बताऊँ क्या, तो उसका ताल्लुक चूंकि बशरा आपकी जिल्द के साथ है, जिल्द को अरबी में बशरा कहते हैं, उसी से बशर का लफ्ज़ है। तो बुशरा यानी कि ये ऐसी किताब है जो जिस्म को इंतहाई तस्कीन देने वाली है, आपकी रूह को तस्कीन देने वाली है। और आपको ये मानना पड़ता है कि जब आदमी कुरान की तिलावत करता है या कुरान की तिलावत सुनता है, ख़ास तौर पर जब उसको समझ आ रही हो, तो आदमी के जिस्म पर अजीब सी कैफियत तारी होती है। ये आपने महसूस की। लेकिन फरमाया किसके लिए, लिल मोमिनीन, ये बड़ा अहम लफ्ज़ है, लिल मोमिनीना। आप देखें, अल्लाहु अकबर, आप एक बहुत बड़े इदारे के सरबराह हैं, और आप उस इदारे के अंदर माइक्रोसॉफ्ट या कोई भी आप काम करने के लिए आपको कंप्यूटर के एक्सपर्ट की ज़रूरत है। अब आप बताइए, कंप्यूटर एक्सपर्ट के लिए जब सीवीज आएंगे, तो आप सीवीज की लिस्ट के अंदर अगर किसी डॉक्टर का सीवी देखते हैं कि जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, तो आप उसको एलिजिबल करार देंगे कि ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट चलाए या सॉफ्टवेयर हाउस चलाए? बताएं। नो सर। इसी तरह अगर कोई डॉक्टर आपके पास सीवी जमा करवा दे, तो आप उसको कभी भी अपनी बस कंपनी के अंदर ड्राइवर नहीं रखेंगे, क्योंकि वो सावधान है, वो बस को चलाने का अहल नहीं है। एग्जैक्टली आपको पता है कि जन्नत ईमान वाले के लिए है, तो कुरान मजीद भी हदायत और बुशरा ईमान वालों के लिए है, हुदल लिल मुत्तकीन है। हर आदमी को नहीं हदायत मिलती। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है कि आदमी के दिल के अंदर ईमान और तकवा मौजूद, वो कुरान को समझना चाहता हो, वो कुरान को अपने दिल में लाना चाहता हो। तो इसलिए ये बुशरा भी है, ये हिदायत भी है, मगर किसके लिए, ईमान वालों के लिए और तकवे और परहेजगारी वालों के लिए। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जिब्राइल को दुश्मन समझते हैं, जबकि जिब्राइल तो अल्लाह ताला की वही लेकर आया है। और फिर फरमाया मन काना दुव्वन लिल्लाहि, जो अल्लाह का दुश्मन है, व मलाइकती, और अल्लाह ताला के फरिश्तों का दुश्मन है, व रसूली, और उसके रसूलों का दुश्मन है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि जिब्राइल और मीकाइल जो रिज़्क का फरिश्ता है, बारिश का, यहाँ से उनकी ना फजीलत जाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने मलाइका, हालांकि मलाइका में जिब्राइल और मीकाइल शामिल हैं, मलाइका के बावजूद, लफ्ज़ बोलने के बावजूद अल्लाह ने अलहदा से जिब्राइल और मीकाइल का जिक्र किया है। और मैं जो अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह ताला के फरिश्तों का दुश्मन है, अल्लाह के रसूलों का दुश्मन है, ख़ास तौर पर जिब्राइल मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह अदुव्वुन लिल काफ़िरीन, तो बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या है, दुश्मन है लिल काफ़िरीन, काफिर। अब यहूदी वाला क्या कहते थे, यहूदी कहते थे कि ये हमारे दोस्त है, वो कभी मीकाइल को कहते थे हमारे दोस्त है, जिब्राइल को दुश्मन समझते हैं, मीकाइल को अपना दोस्त समझते हैं। इस तरह के उनके ना अपने खास रवैये थे। तो अब साफ ज़ाहिर है कि जो
اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا ہے سارے رسول اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, اللہ تعالیٰ نے پسندیدہ ہے, اس طرح فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں, بڑے بڑے فرشتے موجود ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہوا ہے کہ من آذنی لی ولی حربا, جو من آذنی عدوا, یعنی کہ جو میرے ولی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے وہ کیا ہوا, اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کیا. تو اللہ تعالیٰ کے ولی, اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی قریبی دوست ہیں وہ سارے کے سارے اس قابل ہیں کہ ان سے محبت کی جائے. اور یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ ولیوں کی محبت, ایک بات کلیئر کر لیں, ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. یہ تو بات پہلے ذہن نشین کر لیں, ہر آدمی اللہ کا ولی بن سکتا ہے. ٹھیک ہے جی, اللہ اکبر. یہ نا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کمپلسری اور الیکٹو. آپ صاف ظاہر ہے کہ آپ پیدا ہو گئے تو پیدائش کے لحاظ سے آپ مجبور ہیں, آپ اپنی پیدائش کو ریورس نہیں کر سکتے کہ آپ ٹائم مشین بنائیں, واپس ادھر چلے جائیں, پھر کسی اور جگہ پیدا ہو جائے, ایسا ممکن نہیں ہے. لیکن آپ اپنے لیے پروفیشن کا انتخاب کر سکتے ہیں, آپ کوئی پروفیشن اپنی مرضی سے چوز کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی آدمی نبی اور رسول نہیں بن سکتا. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, اللہ تعالیٰ چنتا ہے, لیکن آپ اللہ کے ولی ضرور بن سکتے ہیں اگر دو شرطیں پوری کر دیں. آمنوا وکانوا یتقون, اگر آپ اللہ کے ولی بننا چاہتے ہیں تو ایمان لیں اور اللہ سے ڈر جائیں. اب اللہ تعالیٰ کے ولی کی خاص حد تک عزت کی جائے گی, مگر اس کو ود, سوا, یغوث, یعوق اور نصر کی طرح جو قوم نوح کے نیک لوگ تھے ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں بنایا جائے گا. ایگری کرتے ہیں جی آپ اس سے؟ یس سر. آپ کو معلوم ہے کہ آپ ایک حد میں رکھیں گے, جس طرح آپ نے حدیں مقرر کی ہوئی ہیں بلڈ پریشر کی, شوگر کی, سی بی سی کی, ہیموگلوبن کی, وائٹ سیلز کی, پلیٹلیٹس کی, زیادہ ہو جائے تب بھی نقصان دہ, کم ہو جائے تب بھی نقصان دہ, یہ اس لیمٹ کے اندر رہیں گے. ایگزیکٹلی ولیوں کی محبت, نبیوں کی محبت, رسولوں کی محبت وہ ایک خاص حد تک رہے گی. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم, میری اس طرح عزت نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم کی علیہ الصلوۃ والسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دو بیٹا ہی بنا دیا ان کو. تو لہٰذا محبت اور تہذیب کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ولی فوت ہو جائے تو ہم پہلے تو یہ سمجھے کہ فوت ہی نہیں ہوا. اب فوت نہیں ہوا تو اس کو دفن کیوں کیا گیا, ایک بات تو یہ. پھر اگر ولی فوت نہیں ہوتا, مرتا ہی نہیں ہے, تو پھر اس کی بیوہ کیوں ہوتی ہے, پھر بیوہ کو اس کی وراثت میں حصہ کیوں ملتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے بیوہ تبھی ہوگی نا جب آدمی فوت ہو جائے گا, وراثت میں بھی حصہ مل رہا ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے دنیا سے اس کا رشتہ منقطع ہو گیا ہے. اب اس کے بعد ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, ہم ولیوں کے نام اکثر لوگ جو ہے وہ نظر و نیاز دے رہے ہیں اور بازاروں کو غسل دیا جاتا ہے, اس پہ چادریں چڑھائی جاتی ہیں. ہماری قوم جو ہے وہ آپ جانتے ہیں اس وقت معاشی حالات کیا ہے, لیکن اولیاء اللہ کی محبت کے نام پر پاکستان میں بالخصوص مسلم ممالک میں, اکثر عراق میں بھی, کوفہ کے اندر بھی, اکثر ممالک کے اندر یہ کوئی کام ہو رہا ہے جو کبھی مشرکین اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وضاحت فرما دی ہے کہ ایک تو بات یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا نیک بزرگ ہے, فرشتوں میں سے بھی ہو یا رسولوں سے بھی ہو, اس کے ساتھ دشمنی نہیں لینی, اس کے ساتھ ہم نے محبت کرنی ہے. اور محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس آدمی کی عزت کی جائے مگر اس طرح جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے. قرآن مجید کے اندر اس کی ایک اور اشارہ بھی ہوتا ہے. آپ کو حکم ہے کہ آپ اپنے والدین کی عزت کریں اور ان کی بات مانیں. بتائیں, والدین کی عزت کرنا, ان کی بات ماننا قرآن مجید سے ثابت ہے یا نہیں؟ یس سر. مگر آپ کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے والدین کی ایک بات ماننے سے منع کر دی ہے. بتائے کون سی بات ہے؟ سر شرک. ہاں, اللہ فرماتا ہے ہاں وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا, اور میں اگر وہ شرک کا حکم دیں اور میں قطعاً ان کی بات نہیں مانوں. اور آپ کو معلوم ہے شرک کا حکم دیں ان کی بات نہیں ماننے, وہ ابراہیم علیہ السلام سے ثابت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے واضح طور پہ فرمایا تھا کہ تو نا اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے, سیدھے راستے پر نہیں ہے, اور میرے پاس آ, اتبع کا, میری پیروی کر, اہدی کا صراطا سویا, میں تجھے سیدھے راستے پر لگا دوں گا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے ریلیجس پروفیشن کو قطعاً ایکسیپٹ نہیں کیا, اس وجہ سے کہ وہ شرک کے اوپر تھا. تو لہٰذا والدین کی بات شرک والی نہیں مانی جائے گی. اس کا مطلب ہے عزت کا بھی ایک تقاضا ہے. عزت کے تقاضے کیا ہے کہ اتنی کی جائے جتنی اس کی ڈینومینیشن ہے. اب آپ اپنے کرنسی نوٹ کو دیکھ لیں, 5000 کو آپ 6000 سمجھتے ہیں, 5000 کے نوٹ کو 6000 سمجھتے ہیں, یہ 4000 سمجھتے ہیں. 5000 ہی سمجھتے ہیں.
4 سمجھیں گے تو زیادتی ہو جائے گی کہ کمی آپ نے کر دی ہے، 6000 سمجھیں گے تو زیادتی ہو جائے گی کہ آپ نے اس کی ویلیو بڑھا دی ہے، تو 5000 کا تو نہ تو ہم افراد کریں گے چیز کو بڑھا دیں عیسائیوں کی طرح کہ وہ نبی ہو تو ہم اس کو بیٹا بنا دیں، نہ ہم تفرید کریں گے کہ اس کو گھٹا کے نبیوں کی طرح یہ جس طرح یہودیوں نے کیا نبیوں کو قتل ہی کرنا شروع کر دیا، ہم وہ عزت کریں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں ہمارے ساتھ ہمیں یہ ہے۔ فرمایا فإن اللہ عدو للکافرین، یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ جو آدمی رسولوں کا دشمن ہے تو وہ کافر ہے، فرشتوں کا دشمن ہے تو وہ بھی کافر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإن اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ عدو کافر، ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے آپ کی طرف واضح نشانیاں نازل فرمائی۔ اب واضح نشانیاں کون سی ہیں؟ یہ قرآن مجید واضح نشانی ہے، اس نے ہر چیز کو کھول کر بیان کر دیا ہے، اس کے احکامات واضح ہیں، مکہ سے پہلے جو زندگی ہے مکہ والی وہ، اور مکہ کے بعد والی جو مدینہ کی زندگی ہے احکامات بالکل واضح ہیں، جنت کے حوالے سے، جہنم کے حوالے سے، پھر آپ کی معاشرت کے حوالے سے، آپ کی فیملی ٹرم کے حوالے سے، آپ کے کاروبار کے حوالے سے، آپ کی معیشت کی، دنیا جہان کا جو بھی شعبہ انسان کو ضرورت پڑ سکتی ہے، ایسا ہے نہیں کہ قرآن میں موجود نہ ہو یا قرآن اس کو اشارہ نہ ہو۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، یقیناً ہم نے نازل کر دی آپ کی طرف آیات بینات۔ یہ آیات بینات کیوں دی گئی ہیں؟ واضح نشانی ہے۔ کیا ان واضح نشانیوں میں آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا ہوا ہے کہ ہود نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا، نوح علیہ السلام کے زندہ موجود ہونے کے باوجود، یہ ہے قرآن مجید میں یا نہیں؟ یس سر، لکھا ہوا ہے سورہ لکھا ہود ہوا میں۔ ہے، سورہ ہود میں لکھا ہوا ہے کہ زندہ نبی موجود ہے، اپنے بیٹے کو نہیں بچا سکا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ بیٹا چونکہ مشرک تھا، اب مشرک آدمی ہے، اس کا نبی سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، اللہ فرماتا ہے یہ آپ کا اہل ہے ہی نہیں، اہل تب ہے جب یہ اللہ کی بات مانتا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر، اس کا عقیدہ اب والا نہیں ہے، اس کا عقیدہ رسول والا نہیں ہے، تو صاف ظاہر ہے جب رسول والا عقیدہ نہیں ہے تو اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں۔ اس طرح آپ جانتے ہیں خواتین ہماری کلاس لے رہی، ان کو معلوم ہے کہ کیا حالت ہوگی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں، ہاں جی، جنت میں جائیں گی جہنم میں جائیں گی؟ سر جہنم میں جائیں گے، اچھا، حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام۔ آپ کرتی کیا رہی ہیں؟ بستر لگاتی تھی اپنے نبیوں کا، اپنے نبیوں کو کھانا پکا کر دیتی تھی، سارا کچھ کرتی تھی، لیکن جہنم میں کیوں جا رہی؟ ہمارے یہاں جو پیر پرستی کا کام ہے نا، پیر پرستی ہمارے یہاں شروع کی جاتی ہے کہ پیروں کی ہر بات مان لی جائے، پیروں کی عزت کی جائے، ہمیں جنت میں لے جائیں گے، تو یہاں پر نبی سے بڑا پیر کون ہے؟ نوح علیہ السلام اپنی بیوی اور لوط علیہ السلام اپنی بیوی کے کام نہیں آ سکے۔ قرآن کی آیت کیا کہتی؟ فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین، تو لہٰذا قرآن واضح ہے، بالکل واضح ہے، وما یکفر بہا، اور قرآن کا انکار فاسقوں کے علاوہ نہیں کرتا۔ فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین سے نکل جائے، فاسق وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے باہر چلا جائے، فاسق وہ ہے، اور آپ کو فسق کی مثال سمجھنے کی بہت ایزی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کون سی بجلی کی تار آپ کو نقصان پہنچاتی ہے؟ جو انسولیشن سے باہر چلی جائے۔ آپ کو پتہ ہے بجلی کی تار کے اندر کاپر ہوتا ہے، اس کاپر کے اوپر آپ ٹیپ کرتے ہیں انسولیشن، انسولیشن سے مراد اس کے اوپر پلاسٹک یا ربڑ چڑھایا جاتا ہے جو کہ انسولیٹر ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے سے کرنٹ کو پاس نہیں کرنے دیتا۔ جو کاپر ہے یا میٹلز ہیں وہ کنڈکٹرز ہوتی ہیں۔ سائنس والے کوئی ہے تو بتا دے جی، تائید کر دے کیسے ہی ہے۔ یس سر، یہی ہے۔ کنڈکشن کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ کا یا کرنٹ کا پاس کرنا۔ انسولیشن کیا ہوتی ہے؟ ہیٹ اور کرنٹ کے فلو کو روک دینا۔ تو جب آپ دیکھتے ہیں کہ تار کے اوپر سے، یعنی کہ ربڑ کے اوپر سے آپ تار پکڑتے ہیں تو آپ کو کچھ نہیں ہوتا، اسی لیے آپ کے جتنے بھی پلاس ہے، پلاس کہا جاتا ہے، پیچکس کہا جاتا ہے، آپ کو پتا ہے اس کا اوپر والا حصہ پلاسٹک کا بنا ہوا ہوتا ہے تاکہ آپ کے ہاتھ کو کرنٹ نہ لگے۔ از اٹ رائٹ جی؟ آپ یس سر، یہی ہے۔ فسق کیا ہے؟ فسق جب تک ہم دین کے اندر رہیں گے سیف ہے، لیکن جیسے دین سے باہر نکلیں گے فاسق بن جائیں گے۔ من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق، وحی کے مطابق، شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو فاسق، وہی تو ظالم ہے، وہی تو کافر ہے۔ اب یہ اللہ نے اسٹیجیں بیان کی ہے کہ بعض اللہ کے دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے کافر بن جاتے ہیں، بعض ظالم بن جاتے ہیں، بعض فاسق بن جاتے ہیں۔ 3 قسم کی اسٹیجز ہیں۔ تو فرمایا وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، جب بھی یہ کوئی وعدہ کرتے ہیں، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کوئی جماعت اس کو توڑ دیتی۔ اور آج 14 اگست کے حوالے سے ہم نے وطن لیتے ہوئے کیا وعدہ کیا تھا؟ بتائیں جی،
کہ ہم اس کو ایک لیبارٹری کے طور پہ کریں گے جہاں ہم جی اسلامی پرنسپل کو پریکٹس ہاں، کر سکیں. وہ پریکٹس کر رہے ہیں ہم. نہیں، کوئی بھی نہیں ہو رہی. کوئی بھی نہیں ہو رہی، نہ اسمبلی میں ہو رہی ہے، نہ آپ کی پروونشل میں ہو رہی ہے. تو اس کا مطلب ہے اگر آپ وعدہ توڑتے ہیں تو اس کی سزا تو ملنی ہے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا وعدہ خلافی کی سزا، وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. جب بھی اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کوئی نہ کوئی جماعت توڑ دیتی ہے ان میں سے. وجہ کیا ہے کہ وعدہ اللہ نے کیا لیا تھا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم ولقد ضل. اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو وعدہ تم سے لیا تھا کہ تم نے شیطان کی عبادت نہیں کرنی، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، سیدھے راستے پر چلنا ہے. اور سیدھا راستہ کس کا راستہ ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. فرمایا بل اکثرهم لا یؤمنون، ان میں سے اکثر لوگ جو ہیں وہ ایمان نہیں لاتے. ولما جاءهم رسول، جب کبھی ان کے پاس رسول آتا ہے من عند اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مصدق لما معهم، جو تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتاب کی، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے ایک جماعت جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب جو ہے نا اس کو وراء ظہورہم، اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیتی. پیٹھ کے پیچھے ڈالنے سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق فیصلے نہیں کرتی، منہ آگے کر لیتی ہے، اللہ کی کتاب پیچھے رکھ لیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بغیر اپنے عقل کے لحاظ سے فیصلے کر سکتے ہیں. تو یہ عہد شکنی کرنا یہ یہودیوں کی بہت پرانی عادت ہے. یہ عہد شکنی کرنا، کتاب میں تورات میں جو لکھا ہوا ہے اس کی بات کو تسلیم نہ کرنا اور اس کتاب کو پس پش ڈال دینا، اپنی مرضی کے آیات کو لے لینا. بعض افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، اور میں کتاب کی بعض باتوں کو مانتے ہوں بعض کا انکار کرتے ہوں. جس طرح ہمارے یہاں مسلمان ہیں حج کرنے کے لیے مکہ ہی جائیں گے، لیکن اسی کتاب کے اندر سود کی حرمت بھی موجود ہے، زنا کی حرمت موجود ہے، بدکاری کی حرمت موجود ہے. اور آپ جانتے ہیں اس وقت ہماری کتاب، ہماری قرآن مجید ہمارے سے اوجھل ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ وتیرہ کس کا قرار دیا ہے؟ یہودیوں کو قرار دیا ہے کہ وہ کتاب اللہ کو، اللہ کی کتاب کو اپنے پیر کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. کانہم گویا کہ لا یعلمون، جانتے ہی نہیں. کیا مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے؟ یس سر، ان کو تو پتہ کیا ہے. مسلمانوں کو معلوم ہے کہ قرآن میں ہر ضابطہ موجود ہے؟ کیا مسلمانوں کو موجود ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے کاروبار کے، معاشرت کے، نکاح کے، شادی کے، طلاق کے، زہار کے، ایلا کے، لیان کے، مباہلے کے تمام اصول بیان کرتی ہیں؟ کیا قرآن مجید میں میاں بیوی کے تعلقات کس طرح رکھنے ہیں، کیا غیبت کا، کیا بہتان کا ذکر موجود نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہودیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ گویا جانتے بوجھتے ہوئے کیسے شو کرتے جیسے پتہ ہی نہیں ہے ان کو، حالانکہ پتہ سارا ہے. قرآن سے ان کی تلاوتیں شروع ہوتی ہیں، ان کی تقریبات شروع ہوتی ہیں، ان کے اجلاس شروع ہوتے ہیں، لیکن جیسے ہی قرآن کی تلاوت ختم ہوتی ہے وہ کہتے ہیں تم کون اور میں کون. اتنی بڑی اجنبیت قرآن مجید کے ساتھ. اس لیے اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام قیامت پر کیا کہیں گے؟ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم نے قرآن مجید کو پس پش ڈال دیا تھا، میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا، میری قوم نے قرآن مجید کو اپنے ذہن سے نکال دیا تھا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ آج کا جو ایٹماسفیئر ایسا آج ہماری کلاس اتنی ہو تو 2 منٹ تقریباً رہتے ہیں. اگلی آیت چونکہ لمبی ہے، اس کے اندر جادو کا ذکر ہے، وہ کافی 15-20 منٹ کا نا، آدھے گھنٹے کا بلکہ ایک آیت ہے یہی والی جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے نا کہ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور یہودیوں کے اس قول کے بارے میں جو سلیمان کو بھی نعوذ باللہ کافر سمجھتے تھے. انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور اللہ